बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज जो मुलाकात जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, की जा रही थी, आखिरकार वो मुलाकात हो भी गई। कल भी हमने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी में तब्दीली आई है, अब वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो बात मानते हैं लोगों की भी, और बर्फ़ जो है वो पिघली है। इससे पहले उन्होंने जहांगीर तरीन को भी फ़ोन किया और उस वक्त फ़ोन किया जब वो बीमार थे। ये अलग बात है कि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, इमरान खान साहब आज खुद घर चल के गए और वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, गिले शिकवे भी हुए होंगे, रिक्वेस्ट भी की गई होगी, और ये एक तासुर है, माइट बी डायरेक्टली तो ना कहा हो कि जनाब आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, माइट भी इमरान खान का चल के जाना और जो साथ लोग उनके मौजूद थे उन्होंने कहा होगा कि खान साहब खुद चल कर आए हैं और ये जो बातें हो रही हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट जो उन्हें मिली है काफ लीग से और हुकूमत को जो सपोर्ट मिली है वो बरकरार रहे। राय साहब, क्या हुआ? जो बयानात आ रहे हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। शहबाज शरीफ को बताया, वो ये कहते हैं कि चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मौक़िफ़ अपनाया कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बताया कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इमरान खान पहाड़ हैं और हम दब जाएंगे। ऐसी खबरें राय साहब लगी हैं, कितनी सदाकत है ऐसी खबरों के अंदर? क्योंकि लगता तो ऐसा ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो हुकूमत में है, नंबर्स उन्होंने बेशक पूरे किए इत्तेहादियों की मदद से, लेकिन फिर भी बड़ी जमात है और एक तब्दीली लाई है ये जमात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। तीसरा ऑप्शन दिया है पाकिस्तान की आवाम को। इससे पहले भुट्टो ख़ानदान या आले शरीफ, लेकिन तीसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन ऐसी जमात जिसकी मौजूदगी तमाम सूबों के अंदर हो वैसा नज़र नहीं आया, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर मिला है। राय साहब, क्या हुआ आज की इस मुलाकात? सियासी पस मंज़र, पिछले कई हफ्तों से ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था और अचानक इमरान खान साहब लाहौर आए और उन्होंने फिर मुलाकात कर ली। जी राय साहब। देखें, एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन से इससे पहले, जब तहरीक अदम एतमाद का किसी किस्म का कोई वजूद नहीं था, तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई प्लान नहीं था, ऑपोजिशन के तमाम प्लान्स फेल हो चुके थे, तो उस वक्त भी वो चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए गए थे। एक तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी कोई याद आ गई है और अभी वो चौधरी शुजात हुसैन की अयादत सिर्फ और सिर्फ कोई सियासी मकासद के लिए करने गए। दूसरा ये कि काफ लीग इत्तेहादी है, हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अगर काफ लीग को अपोजिशन की जानिब से ऑफ़र हो रही है और बहुत बड़ी ऑफ़र हो रही है, ये कहा जा रहा है कि आप हमसे वज़ारत आला ले लें, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर को अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ठीक काम किया। इसके मुतल्लिक बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर दबाव आ गया था तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात कर ली, या जिस तरह के अल्फाज को चल के बोल रहे हैं कि चल के उनके घर चले गए। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चल कर ही गए थे, जब चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करने के लिए गए थे। तो अपनी अपनी पार्टी की पोजीशन को देखते हुए और अपनी पार्टी की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए एक क्रिटिकल मौके पर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस तरह की मुलाकातें करनी चाहिए। जिस तरह से अपोजिशन मूव्स कर रही है, यहाँ तक के 9-9 करोड़ रुपए और अब तो बलूचिस्तान के 2 अरकान के 11-11 करोड़ रुपए बोली भी लगी है। फिर 4 अरकान का एक ऐसा ग्रुप भी है जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, उनको 9-9 करोड़ रुपए ऑफर करके ये कहा गया है कि आप चूंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो आपके ग्रुप में से एक आप डिसाइड कर लें, उसको हम वफाकी वजीर भी बना देंगे नए सेटअप में। तो अगर अपोजिशन इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, हर तरह की खरीदो फरोख्त कर रही है, हर तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रही है, तहरीक इंसाफ की जो अददी अक्सरियत है कौमी असम्बली में कम से कम 18 अरकान की, उस 18 अरकान की अददी अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो काम कर रहे हैं वो तो कानूनी काम है। वो तो अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि ठीक है, आपका हमारे साथ 5 साल का एग्रीमेंट था, हमारी सियासत आपको सूट करती है, आपकी सियासत हमें सूट करती है और हमें इकट्ठे रहना चाहिए।
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چودھری پرویز الہی نے جو جوابات دیے ان کے دو جو پہلو ہیں اور دو نکات وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی کے متعلق جو خبر آئی کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ اچھا، یہ خبر کیسے آتی ہے؟ اندر کی جو خبریں ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے ویورز کبھی کبھار اس طرح کے سوالات بھی تمام صحافیوں سے ہی کرتے ہیں کہ آپ کیا ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کہتے ہیں اندر کی خبر یہ ہے، ذرائع کی خبر یہ ہے؟ وہ خبر اس طرح سے آتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان گئے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن ساتھ ہوتا ہے، یا پرائم منسٹر عمران خان گئے ہیں، اس کے بعد کیا بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے کچھ رفقا سے شیئر کی ہوگی۔ ان کے جو رفقا ہیں وہ آگے کسی سے دوست سے یا کسی ایم این اے سے شیئر کرتے ہیں، اور بات ٹریول کرتے ہوئے صحافیوں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ صحافیوں کے ظاہر ہے تعلقات ہوتے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی، اسی طرح حکومتی وزراء سے بھی۔ اسی طرح چودھری برادران جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے ہونے والی بات چیت کچھ اپنے قریبی لوگوں سے شیئر کی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کامل علی آغا سے شیئر کی ہو اور کچھ لوگوں سے شیئر کی ہو، وہاں سے بات ٹریول کرتی ہوئی صحافیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور یوں آپ کے جو ذرائع ہیں وہ بنتے ہیں۔ اب یہ خبر جو سامنے آئی اندرونی کہانی کے طور پر کہ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی شوشہ ہے، یہ سیاسی شوشہ بہت جلدی اپنی موت آپ مر جائے گا، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے۔ چودھری پرویز الہی نے یہ بات کیوں کہی؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تحریک انصاف کے ساتھ جڑی رہے تو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے وہ اتحادی رہیں تو ان کا اگلے ٹینیور میں بھی چانس بنے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وہ ایک اتحادی حکومت بنا لیں، وفاق میں وزارتیں لے لیں، جیسے مونس الہی نے لی ہوئی ہے، جیسے کامل علی آغا نے لی ہوئی ہے۔ اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی دوبارہ بن سکتے ہیں، پنجاب میں بھی وزارتیں لے لیں گے، اور پنجاب میں تو راج ہے چودھری پرویز الہی کا، وفاق میں بھی ظاہر ہے کہ وزارتیں لی ہوئی ہیں، اور اپنے حلقوں کے جو انتظامی کام کاج ہے وہ اب اپنے ایم این ایز کے ذریعے اور اپنے ایم پی ایز کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ جتنی لبرٹی ان کو ملی ہوئی ہے، شریف خاندان نے تو ان پر زمین تنگ کر دینی ہے اگر یہ شریف خاندان کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ اور پھر پیپلز پارٹی کی جو ایک وعدہ خلافی کی ایک پوری تاریخ ہے وہ بھی چودھری برادران کو پتہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ آصف علی زرداری نے جو جج صاحبان کی بحالی والا معاملہ تھا، جس پر بڑی کیمپین چلی تھی، بڑی تحریک چلی تھی، لانگ مارچ ہوا تھا افتخار چودھری والا، تو اس کے متعلق کیا کہا تھا مسلم لیگ نون سے وعدہ کر کے کہ یہ وعدے کوئی حدیث نہیں ہوتی کہ ان کو ضروری پورا کیا جائے، یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چودھری پرویز الہی کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، چودھری پرویز الہی اس صورت میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشارہ ہوتا۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشارہ بھی نہیں ہے، اور غالباً اشارہ یہ ہوگا کہ نہیں آپ نے حکومت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تو اسی لیے چودھری پرویز الہی اب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس سے میسج جو ہے بڑا سٹرونگ جائے گا حکومت کی دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے، کیونکہ ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ وہ تو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، وہ تو فیصلہ اسی طرح کرتی ہے۔ تو وہ جب دیکھے گی کہ اچھا ایک ایسی جماعت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہے، پھر چودھری پرویز الہی بہت زیرک سیاستدان ہیں، بہت ہی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تو اگر وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں جا رہی اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو ہم ویسے ہی خام خواہ ایڈونچر کر کے تحریک انصاف کے سامنے برے بھی بن جائیں گے، ہم لوگوں کے سامنے ذلیل بھی ہوں گے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے کر اپنی حکومتی جماعت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ایڈونچر کرنے کی جب ہم وفاق میں مزے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہماری جو رائیول پارٹی ہے یعنی پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی حریف جماعت ہے، اس کو بھی ہم تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایم کیو ایم کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ پھر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی رہے۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے تحریک انصاف سے کہ ہمیں کچھ اور وزارتیں دی جائیں۔ تو یہ چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کرٹیکل مواقع پہ اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ سامنے لے آتی ہیں
یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے، یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں ساتھ رہیں گے تحریک انصاف کے۔ تو پھر لے دے کے رہ جاتا ہے آپ کا جہانگیر ترین گروپ اور تحریک انصاف کے کچھ ناراض ارکان، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے ارکان جن کو 10-10 11-11 کروڑ روپے اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آفر کیا جا رہا ہے۔ اب سارا فوکس یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ پہ، جہانگیر ترین کو پرائم منسٹر عمران خان نے، ہماری اطلاع کے مطابق 3 وزراء نے کنونس کیا پرائم منسٹر کو کہ جہانگیر ترین ایئر ایمبولنس میں جا رہے ہیں بیرون ملک، آپ کے دیرینہ دوست ہیں، ان کا جہاز تحریک انصاف کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا، آزاد امیدوار جو تھے وہ جہانگیر ترین کے کہنے پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پھر جنوبی پنجاب سے پورا دھڑا جہانگیر ترین کے کہنے پر شامل ہوا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوست بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ایئر ایمبولنس میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ انہیں فون کریں اور ان کی طبیعت پوچھ لیں۔ تو ان 3 وزراء کے کنونس کرنے پر پرائم منسٹر عمران خان نے جہانگیر ترین کو کال بھی کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برف وہاں پر بھی پگھلی ہے، اور اب جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے راضی کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ اگرچہ جہانگیر ترین کو یہ بھی آفر کی تھی شہباز شریف نے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے گی، ANP-JUI، اور ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ تاحیات نہلی والی جو شک ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور آپ کی تاحیات نہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جہانگیر ترین نے بھی ظاہر ہے اتنے کچے پتے تو نہیں کھیلے ہوئے، جہانگیر ترین بھی ایک پرانے سیاستدان ہیں، تو وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے۔ وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ کاف لیگ کا کیا موڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہے، MQM کا کیا موڈ ہے۔ تو اگر یہ جماعتیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کر رہی ہوتی تو پھر تو جہانگیر ترین بھی ووٹ کر جاتے، لیکن اب چونکہ یہ جماعتیں بھی نہیں کر رہی تو جہانگیر ترین کیوں ایڈونچر کریں گے؟ پھر آپ کے پاس آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ جو آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کے ذریعے آپ 10-11 لوگ خرید لیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑا گلچ جو اپوزیشن کے لیے ہے وہ گلچ یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو رائے شماری ہونی ہے وہ تو ہونی ہے اوپن طریقے سے۔ تو یہ جو 10-11 لوگ ہیں یہ کس طرح سے سامنے آ کر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے سامنے آ کر یہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہواؤں کا رخ دیکھیں گے، جیسے جنوبی پنجاب سے ایک مخصوص گروپ ہے، یہ خسرو بختیار وغیرہ جو ہیں ان کا گروپ ہے، یہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ تو جب یہ ہواؤں کا رخ دیکھیں گے کہ تمام جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں، اس کی اتحادی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس جنوبی پنجاب میں جس گروپ پر کام کیا جا رہا ہے، جہانگیر ترین گروپ کے 3 لوگوں کا نام بھی لیا گیا ہے، پھر فیصل آباد ڈویژن کے کچھ لوگ ہیں ان کا نام بھی لیا گیا ہے۔ تو جب یہ دیکھیں گے کہ اوورآل تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان نہیں ہے تو پھر تو اس ناکام چال کے اوپر کوئی بھی بیٹ نہیں لگائے گا، پھر تو کوئی بھی بازی نہیں کھیلے گا اس کے اوپر کہ خام خواہ میں بدنام بھی ہو جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے بعد میں زیر عتاب بھی آ جائیں۔ تو اس لیے یہ جو ملاقات ہے اس سے تو ثابت ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونے جا رہی، بھرپور کوشش کے باوجود، 11-11 کروڑ روپے آفر کے باوجود، ٹکٹس تقسیم کرنے کے آفر کے باوجود، چودھری پرویز الہی نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان 5 سال پورے کریں تاکہ ملک سیاسی عدم استحکام سے دوچار نہ ہو۔ رائے صاحب یہ تو خیر ہونا ہی تھا ایک دن، اور کاف لیگ کے لیے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر ہے، دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس بہت سارے لوگ جن کے ساتھ آپ نے مل کر چلنا ہے، تو شاید یہ مشکل ہو جائے۔ نون لیگ کی سیاست بھی ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سیاست ہے۔ لیکن رائے صاحب آج چودھری شجاعت صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ شیروانی سلواری جائے گی، اور اگر PTI اور نون لیگ مان جائے۔ راج صاحب اب تو صرف یہ باتیں رہ گئی ہیں، اب تو کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ کسی طرح کوئی سپورٹ انہیں کسی طرف سے مل سکے، تو ہوگا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نون لیگ والے کیا کریں گے؟ لندن میں بیٹھ کر جس قسم کی ڈیسپریشن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ لگتی ہے مجھے کہ دوبارہ سے
وہ جو ججز والا طریقہ کار تھا اسے اپنانے کے لیے کام شروع ہو گیا، اور رانا شمیم صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل بھی پاکستان میں دائر کر دی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے نیشنل اسمبلی اور وہ ایجنڈے کے اوپر اسے رکھا بھی گیا، کسی کمیٹی کے ایجنڈے کے اوپر، اور پھر اسد کیسر نے لکھا، تو روٹ کوئی نہ کوئی آپشن جو ہے وہ نون لیگ دیکھ رہی ہے۔ رائے صاحب، کیا آپشن نظر آتے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو لانگ مارچ کر رہی ہے، وہ اپنی فیس سیونگ کر کے آرام سے نکل جائے گی۔ مولانا صاحب 3 میں نہ 13 میں وہ کسی کے کہنے پہ آتے ہیں اور اشارے ان پہ چلتے ہیں، وہ بھی ختم ہوگی بات۔ نون لیگ کے لیے کیا مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ والے اندر سے بھی ان کے اندر اتحاد ہمیں نظر نہیں آ رہا، 2 ڈیفرنٹ گروپس نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ صورتحال جو پیدا ہوئی جس کے روح رواں اس پوری سوچ کے تحریک عدم اعتماد کے جو لیڈ کر رہے تھے نا، وہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب اگر یہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان کی سیاست کو بھی ایک دھچکا لگے گا، خاندان کے سامنے بھی، فیملی کے سامنے بھی، اور پھر مریم والا جو گروپ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک دم سے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ آگے نظر آئے گا۔ جی دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کے لیے اب تک تو نمبر پورے نہیں ہیں، اور تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف لانے کے لیے اگر نمبر پورے نہ ہوئے تو پھر یہ فیس سیونگ کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اور اس میں ہم 10 ایک لوگ توڑ لیں، چاہے ہمیں 11 کروڑ کے بجائے 20 کروڑ روپے بھی دینے پڑیں، اور جس قسم کا بھی ہمیں غیر آئینی کام غیر قانونی کام کرنا پڑے، اس میں اگر ہم اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا لیتے ہیں تو شاید ہم ایک ماحول ضرور بنا لیں گے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان اس ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان استعفیٰ دے دیں، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اس کے بعد 2-4 دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اعتماد کا ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں ہوتا، نہ ہی تحریک عدم اعتماد خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتی ہے، تو کم سے کم اپوزیشن جو ہے پھر ایک فیس سیونگ کے لیے یہ ضرور کہے گی کہ دیکھیں ہم نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئے اور کامیاب کروائی۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف کامیاب کروانا بھی انتہائی مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا، لیکن یہ موو ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کم سے کم ضرور کرنا پڑے گا اگر یہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپنے نمبر پورے نہیں کر پاتے، جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے یہ کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہے، یعنی شہباز شریف کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا نہیں رہی کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی وہ بہت پر اعتماد ہوں یا ان کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہوں۔ بلاول بھٹو کے آپ خطابات سن لیں، جو یہ نام نہاد لانگ مارچ کر رہے ہیں اور جو مختلف شہروں میں جلسیاں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس میں بھی وہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق کوئی خاص بات نہیں کر رہے، کوئی کسی خاص امید کا اظہار نہیں کر رہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ آپ خود پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں، قومی اسمبلی کو توڑ دیں۔ تو اگر پرائم منسٹر عمران خان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود قومی اسمبلی توڑ دیں، پارلیمنٹ تحلیل کر دیں، تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کو کیا یقین نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ پرائم منسٹر کو ہٹا پائیں گے؟ تو جب آپ پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال کر رہے ہیں بار بار کہ آپ کیوں نہیں اسمبلی توڑتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ اب بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ ہے، جس قسم کا یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا، اور 2-3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رات کو یہ ریسٹ کرتے ہیں، پھر اگلے شہر میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی جلسی ہوتی ہے، پھر یہ آتے ہیں، تو یہ تو 7 مارچ کو 8 مارچ کو جب یہاں پہنچے گا ان کا یہ شو اور یہ نام نہاد لانگ مارچ، تو اس میں ہارڈلی 12-14 ہزار لوگ بھی نہیں ہوں گے، تو 12-14 ہزار لوگ 3-4 گھنٹے نعرے لگائیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر آپ کا 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے، اس کے ذریعے حکومت گرانے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے؟ یعنی تحریک عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی کہ 23 مارچ تک آپ لا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، 23 مارچ کو OIC کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جو ریاست کے لیے اور پاک فوج کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 23 مارچ کو فوجی پریڈ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ کو جو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، جس کے اوپر فضل الرحمان پہلے کہتے تھے کہ کوئی دھرنا ہونا چاہیے، اب بلاول بھٹو نے تو اپنے لانگ مارچ کے متعلق بتا دیا کہ دھرنا وغیرہ نہیں ہوگا اور 1 دن کا ایونٹ ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی اسی پروگرام میں سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ 1 ہی دن کا ایونٹ ہے، اسی طرح یہ بھی 1 ہی دن کا ایونٹ ہوگا، یہ جو 23 مارچ والا لانگ مارچ ہوگا۔ تو اس میں بھی حکومت گرانے کے لیے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی کس طریقے سے حکومت گرے گی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ آ کے فیض آباد میں یا 0 پوائنٹ پر تقریر کریں گے، وزیر اعظم عمران خان جیسے ایک ایسے شخص سے استعفے کا مطالبہ کریں گے جو اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، تو وہ پرائم منسٹر کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر استعفیٰ دے دوں گا، تو وہ تو استعفیٰ تو نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جس طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم میں آر یا پار کے نعرے تو لگا لیے تھے ایکسائٹمنٹ میں، اور فضل الرحمان کے کہنے پر اصل میں یہ تھوڑا سا حدود پار کر جاتے ہیں، اور اس مرتبہ تو تحریک عدم اعتماد والا جو معاملہ تھا یہ میاں نواز شریف کی ڈیسپریشن کا نتیجہ تھا، لیکن اب ان کو ایگزٹ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے ہمیں سیف ایگزٹ ملے جہاں ہماری یہ جو جگ ہسائی ہونی ہے، سبکی ہونی ہے، وہ سبکی نہ ہو، اور وہ ان کو فیس سیونگ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد یہ اسپیکر کے خلاف لے کے آئیں تاکہ خفیہ رائے شماری میں یہ کوئی جوڑ توڑ کے ذریعے کوئی اپسیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ راج صاحب ابھی تک دعوت قبول نہیں کی آپ نے، شاید ہم آگے نکل گئے بلاول کی طرف، لیکن دعوت قبول نہیں کی چودھریوں نے شہباز شریف کی، ان کے مقدر میں سبکی ہی ہے اور انہیں یہی نصیب ہوگی، اور دوسری طرف مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی سیاست کا؟ کیونکہ ہم نے مریم کو ایکٹیو نہیں دیکھا، شاہد خاقان عباسی کو ایکٹیو نہیں دیکھا، خواجہ آصف کو ایکٹیو نہیں دیکھا، خواجہ سعد رفیق کو ہم نے تھوڑا سا ایکٹیو دیکھا، لیکن اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب ایکٹیو نہیں تھے، رانا ثناء اللہ آ کر ضرور بیانات دے رہے تھے، محمد زبیر ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر یہ بتاتے رہے کہ جناب اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، باقی لوگ جو ہیں ظاہر سی بات ہے جو ان کے دل میں تھا، جو انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ کہیں اور اپنا پیغام پہنچائیں، وہ بھی انہوں نے پہنچا دیا۔ تو سیاست آپ نون لیگ کی اب کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے تو رائے صاحب نہیں لگتا کہ اب شہباز شریف صاحب دوبارہ اس مقام سے واپس آ سکیں اور اپنا وہ مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگر ان کی کامیابی ہوتی تحریک عدم اعتماد کے اعتبار سے تو شاید پھر ان کی سیاست جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی۔ مجھے ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی زبردست قسم کی سبکی ہونے والی، اور مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا؟ کون سا مقام ہے شہباز شریف کا جو یہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے؟ پہلے بھی ان کا مقام یہ تھا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس کے اوپر یہ التوا پہ التوا مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبی لمبی ہمیں تاریخیں دیں، عدالت سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کے تو مقدمات اور ان کے اوپر الزامات کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں اگر چودھری پرویز الہی چلے بھی جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑے سیاسی وزادار قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس صحافی چلے جائیں، کوئی سیاستدان چلا جائے، کوئی فنکار چلا جائے، تو وہ بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اگر وہ عشائیے میں چلے بھی جائیں شہباز شریف کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو ایشو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر چودھری پرویز الہی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب شہباز شریف چونکہ اس معاملے پر پہلے سے راضی نہیں تھے، اس لیے پارٹی کے اندر شہباز شریف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین کو تقویت ملے گی۔ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ فیڈ بیک دیا تھا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے طاقتور حلقے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مجھے کسی قسم کا گرین سگنل نہیں دے رہے، اس لیے ہم تحریک عدم اعتماد کا ایڈونچر نہ کریں، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یہ تو شہباز شریف نے پہلے بتا دیا تھا۔ اسی طرح لانگ مارچ کے متعلق تو کسی بھی صورت راضی نہیں تھے۔ شہباز شریف نے تو بہت سینگ پھنسائے کہ لانگ مارچ ہم بالکل نہ کریں، لیکن فضل الرحمان اس وقت یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر لانگ مارچ نہ کیا گیا تو پھر میں پی ڈی ایم سے نکل جاؤں گا، اس کی صدارت سے مستعفی ہو جاؤں گا، اور لانگ مارچ آپ کریں میں کچھ ماحول بنا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ انصار الاسلام جو ان کی ذیلی تنظیم ہے، جو فوجیوں کی طرح پریڈ بھی کرتی ہے، اور اس کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈنڈے وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کنٹینر وغیرہ الٹانے کی ان کی تربیت بھی ہے۔ تو فضل الرحمان نے جب میاں نواز شریف کو پھر کنونس کیا لانگ مارچ، تو فضل الرحمان کو فیس سیونگ دینے کے لیے اس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، ورنہ شہباز شریف جو ہیں اس لانگ مارچ کے بھی خلاف تھے، کیونکہ شہباز شریف براہ راست چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اوپر۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ ملتا تو وہ میاں نواز شریف کے سامنے رکھتے کہ یہ طریقہ کار ہے عمران خان کو ہٹانے کا۔ اب یہ جو دونوں آپشنز ہیں، خاص طور پر لانگ مارچ کے، وہ بہت زیادہ خلاف تھے۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میاں نواز شریف کی جو ڈیسپریشن ہے، تو جس طریقے سے وہ ڈیسپریٹ تھے، اس کے اوپر پھر
شہباز شریف کو چاروں ناچار یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم تحریک عدم اعتماد پر آگے بڑھیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آصف علی زرداری جو کہ ویسے تو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ سراج الحق سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو آصف علی زرداری اس پوری سچویشن میں کوشش یہ کریں گے کہ وہ اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کر لیں. انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا. یہ پی ڈی ایم جس پلیٹ فارم پر بنی تھی, جس کانفرنس میں بنی تھی, جو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, وہ کانفرنس پیپلز پارٹی نے کروائی تھی. پیپلز پارٹی نے اس کانفرنس کو ہوسٹ کیا تھا اور آصف علی زرداری نے اپنے پتے اس وقت مہارت سے کھیلے, پی ڈی ایم بنائی, پی ڈی ایم کے ذریعے جلسے جلوس ہوئے, یہ تاثر دیا کہ بس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بالکل ایک ہو گئے ہیں. بعد میں اپنے لیے ریلیف حاصل کر لیا جن حلقوں سے وہ ریلیف حاصل کر سکتے تھے, کیونکہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے چلا دیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ راستے پر, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف تقریریں شروع ہوئیں, فوجی سربراہان کے خلاف تقریریں ہوئیں. لیکن اور آصف علی زرداری نے پھر کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, تابع دار ہوں, فرما بردار ہوں, مجھے ریلیف دے دیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ دونوں بڑی پارٹیز کو جو اپوزیشن کی ہے ان کو اپنا دشمن نہ بنائیں. تو آصف علی زرداری دوبارہ ایسا ہی کام کریں گے. جی راز صاحب, وہ کہہ رہے ہیں, بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, فرزند زرداری یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ کہنا انہیں مناسب ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت نے جو کچھ کیا ہے ہمارے پریشر میں کیا ہے. یہ پریشر ان کا ہے صاحب کہ واقعی یہ کریڈٹ جو ہے حکومت کو جاتا ہے. لاسٹ کمنٹ اور پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. ان کا کیا پریشر ہو سکتا ہے جی, کیا پریشر تھا ان کا؟ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جلسیاں نکال رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جلوس نکال رہے ہیں, ریلیز نکال رہے ہیں, خود اعلان کر چکے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نہیں جائے گی. تو ان کے پریشر میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ اصل تو پریشر یہ تھا کہ جو وفاقی وزراء تھے, وفاقی وزراء پرائم منسٹر عمران خان کو بار بار یہ فیڈ بیک دے رہے تھے کہ آپ جو اصلاحاتی عمل اپنائے ہوئے ہیں, جو آپ اصلاحات کر رہے ہیں, معاشی اصلاحات, یہ بالکل ٹھیک تو ہیں, یہ لانگ ٹرم ہیں اور اس سے پاکستان کا اور ریاست کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت جس قسم کی مشکلات کا سامنا عوام کو ہے, اگرچہ یہ مہنگائی کا فنامنا پوری دنیا میں ہے, تو اس سے ہمیں سیاسی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے. یعنی اصلاحات سے تو ملک کو فائدہ ہوگا, لانگ ٹرم فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ پائیدار اصلاحات ہیں. تو اس لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک کوئی 250 سے 275 ارب روپے تک کا یہ پیکج ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ صرف 10 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہے کہ فی لیٹر سستا ہوا ہے اور 5 روپے بجلی فی یونٹ سستی ہوئی ہے, اس کے اوپر 250 ارب روپے سے 275 ارب روپے حکومت کو دینے پڑیں گے. بہت بڑی رقم ہے. تو اس کے لیے پھر شوکت ترین کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ سارا چاک آؤٹ کیا تھا پلان کہ کس طریقے سے ہم ریلیف دے سکتے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان تو اپنی اس بات کے وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا جس میں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ مجھے تو مہنگائی کے متعلق سوچ کر نیند نہیں آتی اور میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ مہنگائی کس طریقے سے کم کریں. تو آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود, آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کے باوجود پرائم منسٹر نے یہ اقدام لیا ہے. تو اس پہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے کر دیا. اگر پرائم منسٹر عمران خان قیمتیں بڑھاتے ہیں تب بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جب کم کرتے ہیں تب بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کہتے ہیں معیشت کی کوئی فکر نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تنقید کے لیے کوئی مدلل بات نہیں ہے, یہ صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. اور اس چیز کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ 20 سے 50% تک بجلی کے بلز کم ہوں گے, تو یہ تو بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.